अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल एंड गुड इवनिंग। मैं हूं अर्ज़ू काज़मी और हमारे साथ हैं जी वसीम अल्ताफ़ साहब। बहुत शुक्रिया कि आज आप आए सर, थैंक यू सो मच। बड़े देर से बाद मुलाकात हो रही है हमारी। जी जी, ऐसे ही आज थैंक आजकल यू। सर बहुत बिजी रहते हैं, आजकल सर बहुत बिजी रहते हैं, कई जगह पे भाषण देने भी जा रहे हैं मेरे ख्याल है। जी जी। कोई फिल्म वगैरह का फिल्म फेस्टिवल या कुछ है उसके ऊपर। वो अ, एक डिस्कशन है जी डॉक्टर इश्तियाक के साथ, हम्म, और वो है कि पंजाबी जो फनकार हैं उनका हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में क्या रोल रहा है और क्या किस तरह उन्होंने इन्फ्लुएंस किया है उसके ऊपर बिल्कुल बिल्कुल डिस्कशन। बिल्कुल। नहीं, वो जब इवेंट हो जाएगा तो डेफिनेटली हम उस इवेंट पर भी आपसे बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या हुआ। लेकिन सर आज अगर हम बात शुरू करें, ज़ोरान ममदानी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, उनका नाम ऐसे ही प्रोनाउंस किया जाता है, अगर कुछ मैं गलत कर रही हूँ तो मुझे करेक्ट कर दिएगा। तो सर वो जीत गए हैं एज अ मेयर इन अमेरिका में। और हमारे यहाँ सर बहुत मीडिया, हमारा कल से मीडिया जो है वो उल्टी कलाबाजियां जो हम कहते हैं ना वो खा रहा है कि देखिए जी पहला मुसलमान, ये देखिए जी वो वहां पर जो है जीत चुके हैं, और अब देखिए जी माइनॉरिटी में होते हुए जी मेजॉरिटी को यूं पछाड़ दिया। ये कर सर, ये इस किस्म की चीजें, ये खुशी का इजहार, ये हमें सिर्फ किसी दूसरी कंट्री में ही क्यों होता है? अगर भारत में कोई मुस्लिम या कोई और रिलीजन का जो है वो पावर में आ जाए, या अमेरिका में ऐसा हो जाए, कहीं और हो जाए, अपने यहाँ तो हमने कभी अपने यहाँ की माइनॉरिटी को जगह नहीं दी कि वो किसी इम्पोर्टेंट पोजीशन पे जा सके। हमारे यहाँ तो बल्कि लिखा हुआ है बाकायदा कि नहीं जा सकते। जी जी, ये हमारे मुल्क में माइनॉरिटी मेंबर जो है किसी भी कम्युनिटी से, वो ना तो प्राइम मिनिस्टर बन सकता है ना प्रेसिडेंट। और मैं आपको बताऊं कि ये एफबीआर के एक मेंबर थे, एमएस लाल, उन्होंने खुद मुझे बताया, और उन्हें ये बात राणा चंद्र सिंह ने बताई जो कि नारकोटिक्स के मिनिस्टर रहे जुनेजो दौर में, कि डिफेंस पे जब ब्रीफिंग हुआ करती थी कैबिनेट को, तो उन्हें कहा जाता था कि वो बाहर चले जाएं। तो आप इससे अंदाज़ा लगाएं कि हमारे यहाँ जो माइनॉरिटी मेंबर्स हैं उनको क्या मकाम दिया जाता है। इसके बरक्स अमेरिका में आप देखें और यूरोपीय ममालिक में, अब वो जो सादिक खान हैं वो लंदन के मेयर हैं, और ये अभी जो मुंतखब हुए हैं ज़हरान ममदानी, ये न्यूयॉर्क के मेयर हैं। और ये दो शहर ऐसे हैं कि अगर आप कहें कि पूरी दुनिया का हम दारुल खिलाफा बनाएं तो वो या तो लंदन होगा या न्यूयॉर्क। इनकी इतनी अहमियत है इन दो शहरों की, और दोनों शहरों में मुसलमान बन चुके हैं। लेकिन इसमें मुसलमान होने का या इस्लाम का कोई रोल नहीं है एज सच। वो उन लोगों की कमिटमेंट है, उनकी उनका काम है, जिस तरह उन्होंने अपने आप को प्रेजेंट किया है। और यानी उसमें नस्ल का कोई अमल दखल नहीं है, उसमें मज़हब का कोई अमल दखल नहीं है, उसमें उन लोगों की परफॉर्मेंस है, उन लोगों की कमिटमेंट है, उन लोगों का एक मैनिफेस्टो है जिससे लोग मुतासिर हुए हैं। तो वेस्ट में ये चीज़ें ही मैटर करती हैं। वेस्ट में ये चीज़ मैटर नहीं करती कि आप किस रंग और किस नस्ल और किस मज़हब से हैं। वैसे तो सर जी वैसे सर सॉरी आपकी बात काटी, लेकिन यहाँ पे एक चीज मुझे बड़ी इंटरेस्टिंग लगी कि एक तो ये कि जो ममदानी साहब जो जीते हैं वो इंडियन है, मतलब इंडिया में पैदा नहीं हुए शायद, लेकिन मदर उनकी इंडियन है। उसके अलावा वो डोनाल्ड ट्रंप के शदीद मुखालिफ हैं। तो बड़ा जी अच्छा किसी ने कहा कि भाई ट्रम्प या अमेरिकन गवर्नमेंट जो है वो सारी दुनिया में गवर्नमेंट लाती ले जाती और क्या कुछ करते, लेकिन अपने यहाँ वो रोक नहीं पाए, इसलिए कि ये साहब जो जीते हैं वो शदीद मुखालिफ हैं डोनाल्ड ट्रंप के। और हमारे यहाँ तो इस वक्त डोनाल्ड ट्रंप का वावा की जा रही डोनाल्ड ट्रंप की, और ये शदीद मुखालिफ है डोनाल्ड ट्रंप के, तब भी हमारे यहाँ बहुत बताया जा रहा है। और साथ ही साथ ये भी बताने की जाहिर है इनको मजबूरी हो गई कि भाई कहीं ना कहीं से उनके रूट्स जो है वो इंडियन है। जी, ये महमूद ममदानी इनके वालिद थे जो कि मुस्लिम थे। इनकी वालदा जो थी उनका तल्लक हिंदू धर्म से था, मीरा नायर, और वो फिल्म प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं, स्क्रिप्ट राइटर भी हैं। युगांडा में ये पैदा हुए, लेकिन इन्होंने अपनी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा अमेरिका में गुजारा है। तो अब इनका इस तरीके से
میئر منتخب ہو جانا نیو یارک شہر کا، یہ ان لبرل ویلیوز کی ریفلیکشن ہے جو کہ ہمیں امریکہ میں نظر آتی ہیں. یعنی وہاں پہ کوئی دھاندلی کا تصور بھی نہیں کیا جا سکتا کہ وہاں پہ کوئی دھاندلی ہوگی یا وہاں پہ کوئی اس طریقے سے مینیپولیشن ہوگی جیسے ہمارے ہاں مینیپولیشن ہوتی رہی ہے. آپ جانتی ہیں اچھی طرح پچھلے الیکشنز میں بھی جو کچھ ہوا اور اس سے پچھلے الیکشنز میں بھی جو کچھ ہوا. لیکن امریکہ دنیا میں جو بھی کرتا رہے اپنے ملک میں افورڈ نہیں کر سکتا کہ وہ اس قسم کی میل پریکٹسز کر سکے، کیونکہ اتنے چیکس اینڈ بیلنسز ہیں وہاں پہ کہ یہ ممکن نہیں ہے وہاں پہ. تو وہاں پہ یہ منتخب ہو گئے ہیں. یہ ڈیموکریٹک جو پارٹی ہے اس سے ان کی ایفیلیشن ہے، سوشل ڈیموکریٹ ہیں یہ، اور مخالف ہیں ریپبلکنز کے. اور ٹرمپ جو ہیں وہ ریپبلکن ہیں، وہ ان کے مخالف ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی وہ ان کو روک نہیں سکے میئر بننے سے. تو ایک ینگ بلڈ ہے، بڑے انرجیٹک ہیں، بڑے کرسمیٹک ہیں. اب دیکھیں کہ وہ جب میئر بنتے ہیں تو اس کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں. اور ایک اور بڑی اچھی چیز جو مجھے نظر آئی کہ جو ان کے مخالف تھے اینڈرو کومو، وہ انہوں نے اپنی تقریر میں اپنی شکست کو تسلیم کیا ہے اور انہوں نے کہا ہے جی کہ ہم ان کو ہر طرح سے سپورٹ کریں گے اور ہم مل جل کے نیو یارک کی بہتری کے لیے کام کریں گے. جی آرزو. بالکل ایسا ہی ہے سر، اور یقیناً ان کے پیرنٹس کے علاوہ کئی لوگ جو ان کے ساتھی ہیں ان کو بھی بہت اچھا لگ رہا ہوگا کس طرح سے وہ جیتے ہیں، اور یقیناً اب وہ بہتر کام کر سکیں گے. لیکن پاکستان میں بھی خیر اس بات کو لے کر بہت کل سے نیوز چل رہی ہے، اور ان کو مجبوری میں ہی صحیح لیکن بہرحال بھارت کا نام بھی لینا پڑ رہا ہے، اور کہیں نہ کہیں سے ان کے روٹس تو بہرحال انڈیا سے جڑے ہوئے ہیں. لیکن سر ایک بات اور جو ہم نے آج ڈسکس کرنی ہے وہ یہ کہ بھارت کی جو ویمن کرکٹ ٹیم ہے وہ پہلی بار وہ ورلڈ کپ جیت گئے ہیں، اور بہت بہترین طریقے سے جو فیمیلز ہیں وہ آگے کی طرف بڑھ رہی ہیں. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اگر ہم ان کی کرکٹ ٹیم کو دیکھیں اور ہم یہ اندازہ لگائیں کہ ہمارے یہاں فیمیلز جو ہیں وہ کس طریقے سے آگے بڑھ رہی ہیں یا بڑھنے دیا جا رہا ہے، آپ کو لگتا ہے کہ یہاں پر مزید کام کرنے کی ضرورت ہے؟ اور بھارت کی کرکٹ ٹیم کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ جی ایک تو ہمیں مبارکباد دینی چاہیے کہ انہوں نے ورلڈ کپ جیتا ہے، ویمن ورلڈ کپ جیتا ہے. انہوں نے 52 رن سے انہوں نے ساؤتھ افریقہ کو ہرایا ہے، اور ان کی جو کرکٹرز ہیں بڑا اچھا انہوں نے پرفارم کیا ہے. اور یہ ایک ریفلیکشن ہے انڈیا میں ویمن امپاورمنٹ کی، اس کی ویزیبلٹی کی. عورتوں کو جو ایک مقام دیا جا رہا ہے، جو رسپیکٹ دی جا رہی ہے، جو ان کو اپرچونٹیز دی جا رہی ہیں، ان کو امپاور کیا جا رہا ہے. امپاورمنٹ کا مطلب ہے کہ خواتین اپنے طور پہ اپنی زندگی کے بارے میں فیصلے کر سکتی ہیں، اپنی چوائسز اختیار کر سکتی ہیں، چاہے وہ سوشل لیول پہ ہوں، اکنامک لیول پہ ہوں، لیگل لیول پہ ہوں، پولیٹیکل لیول پہ ہوں، کلچرل لیول پہ ہوں. ہر میدان میں اپنے طور پہ فیصلہ اگر وہ کر سکتی ہیں تو وہ پھر امپاورڈ ہیں. ہمارے ہاں کچھ ایسے اقدامات ہوئے، لیکن بہت ضرورت ہے عورتوں کو امپاور کرنے کی. خاص طور پہ ہمیں لیجسلیشن کی ضرورت ہے. انڈیا میں یہ لیجسلیشن ہو چکی ہے کہ عورتوں کو مساوی حصہ ملے گا جائیداد میں. ہمارے ہاں تو ایسے نہیں ہے. ہمارے ہاں اسی طرح پھر یہ جو ہریسمنٹ کے حوالے سے وہاں پہ بڑی سخت قانون سازی ہو چکی ہے. پھر اس کے بعد بہت سی انہوں نے اسکیمز لانچ کی ہیں کہ جس میں عورتوں کو اکنامکلی اپنے آپ کو ڈیولپ کرنے میں پیسے دیے جاتے ہیں، وہ اپنے طور پہ کام کر سکتی ہیں. ڈسکریمنیشن کو ڈسکریج کیا گیا ہے لیجسلیشن کے تھرو کہ آپ ڈسکریمنیٹ نہیں کر سکتے.
دیکھیے ایشوز تو ہوتے ہیں سوشل لیول پہ سوسائٹی میں، لیکن بہرحال ریاست جو ہے وہ اس کا بڑا ایک رول ہے عورتوں کو امپاور کرنے میں، اور بہت سی ایسی اسکیمز عورتوں کے لیے انہوں نے شروع کی ہیں کہ جو ان کو ہر سطح پہ امپاور کرتی ہیں. جی آرزو. بالکل ایسا ہی ہے سر، لیکن خیر بڑی اچھا لگتا ہے، بڑی خوشی ہوتی ہے سب دیکھ کر. لیکن اگر ہم پاکستان کی بات کریں تو آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ فیمیلز کو آگے بڑھنے کے لیے زیادہ مواقع نہیں دیے جاتے یا زیادہ چانسز ان کے پاس نہیں ہوتے؟ ٹھیک ہے ہمارا افغانستان والا حال تو نہیں ہے، لیکن پھر بھی اگر دیکھا جائے، اگر ہم صرف بھارت کی طرف ہی دیکھیں تو بھارت والی آزادی جو ہے وہ بھی بہرحال یہاں فیمیلز کے پاس نہیں ہے. کیا لگتا ہے آپ کو؟ جی یہاں پہ بہت ضرورت ہے اس چیز کی کہ مزید خواتین کو آزادی دی جائے. اب انڈیا میں آپ دیکھیں نا کہ جو پنچایت ہے اس میں 33% شیئر خواتین کا ہے، اور بہت سی اسٹیٹس میں اب وہ 50% ہو گیا ہے. اور اسی طرح ان کی جو اسٹیٹ اسمبلیز ہیں، ان کی جو لوک سبھا ہے، وہاں پہ 50% شیئر ہے خواتین کا، بھی ان کو وہ دیا گیا. تو یہ بڑی ایک لینڈ مارک اچیومنٹس ہیں انڈیا کی. تو ہمیں بھی اس حوالے سے میرا خیال ہے کہ کچھ سوچنا چاہیے، مزید سٹیپس لینے چاہیے کہ خواتین، کیونکہ دیکھیں خواتین جو ہوتی ہیں نا وہی سوسائٹی کو بناتی ہیں. وہ انگریزی میں کہتے ہیں کہ مین آر واٹ دیئر مدرز میک دیم، کہ انسان وہی ہوتا ہے جیسا اس کی ماں اسے بنا دے. تو یہ تو جو چیز ہے یہ تو پھر نسلوں تک چلتی ہے نا. اگر ویمن ایجوکیشن پہ آپ فوکس کریں گے، ویمن کو آپ اویئرنیس دیں گے، ان کو آپ امپاور کریں گے، تو آپ کی نسلیں سدھر جائیں گی. مگر سر یہ تو تب ہوگا نا جب ہمارے یہاں امن ہوگا. ہمیں کبھی افغانستان کو لے کے ہم رو رہے ہوتے ہیں جی اٹیکس چل رہے ہیں، وہ ہمیں یہ کہہ رہے ہیں، ہم ان پہ اٹیک کر رہے ہیں. کبھی ہم اپنا یہ شروع کر دیتے ہیں کہ جی بھارت ہم پہ دوبارہ اٹیک کرنے والے. لیکن جو ہمارے یہاں گڑبڑ مچی ہوئی ہے جس کی وجہ سے دونوں کنٹریز، چاہے وہ افغانستان ہو چاہے بھارت ہو، ہم سے جو ناراضگی چل رہی ہے اس طرف ہم نہیں دیکھ رہے. اس کی کیا وجہ ہے؟ کیا ہمیں یقین ہے کہ ہماری طرف سے کوئی سب کچھ پرفیکٹ چل رہا ہے اور یہ لوگ ویسے ہی کہنا چاہیے کہ باولے کے اٹھ کر ہمارے اوپر اٹیک کر رہے ہیں؟ دیکھیے ہم حقیقت سے آنکھیں چراتے ہیں، ہم آنکھیں بند کر لیتے ہیں. ہم نے اپنے کچھ خاص قسم کے ڈیلیوژنز کریٹ کیے ہوئے ہیں، کچھ ایلیوژنز ہیں، انہی کے اندر ہم رہتے ہیں. وہ جس کو کہتے ہیں نا میگنیفیسنٹ ڈیلیوژنز، جیسے انہوں نے کتاب بھی لکھی حسین حقانی صاحب نے. تو وہ میگنیفیسنٹ ڈیلیوژنز کے اندر ہم رہتے ہیں. ہم ریالٹی کو فیس نہیں کرنا چاہتے. ہم خود ہی جعلی اور جھوٹے نیریٹیوز بلڈ کرتے ہیں اور پھر ان کو عوام کے اوپر انفورس کرتے ہیں. ابھی آپ دیکھیں کہ ابھی جو 27ویں ترمیم آ رہی ہے آئین میں، اس میں کیا کیا جا رہا ہے کہ جو ایجوکیشن ہے نا، ہائر ایجوکیشن، اور وہ کو اب بلکہ ساری ایجوکیشن جو ہے وہ اب ایک فیڈرل سبجیکٹ ہوگا. وہ پروونسز سے اس کو لیا جا رہا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کی جو فیڈریشن ہے وہ طے کرے گی کہ آپ نے بچوں کو کیا پڑھانا ہے، کس کو دوست اور کس کو دشمن آپ نے ظاہر کرنا ہے، کس کو آپ نے برا دکھانا ہے اپنی کتابوں میں، کس کو اچھا دکھانا ہے. تو یہ کام شروع ہو گیا ہے انڈوکٹرینیشن کا. تو جہاں آپ جھوٹے انڈوکٹرینیشن کریں، جھوٹے نیریٹیوز بلڈ کریں، جہاں پہ آپ قوم کو سچ نہ بتائیں، جھوٹ بتائیں، تو وہاں پہ پھر آپ کی کیا تربیت ہوگی اور آپ نے کیا آؤٹ پٹ دینی ہے. آپ کا تو سارا نیریٹیو ہی جھوٹ کے اوپر بلڈ ہوا ہے. جی سر جھوٹے نیریٹو تو پہلے بھی پڑھا رہے تھے سر. ایون ہماری جنریشن کو بھی جو ٹیکسٹ بکس پڑھائی گئی ہیں اس میں نفرت ہی تھی، اس میں غلط ہسٹری تھی، اس میں سب کچھ غلط ہی لکھا ہوا تھا. جو کچھ ہوا ہے، چاہے جنگوں کی باتیں کی جائیں، چاہے دشمنوں کی دوستوں کی بات کی جائے، سب کچھ غلط تھا. یہ تو بیچ میں کیونکہ تھینکس ٹو انٹرنیٹ اور سوشل میڈیا کے لوگوں کو بہت کچھ پتا لگا اور بہت سے لوگوں نے اپنے آپ کو کریکٹ کر لیا.
اب یہ کیا دوبارہ سے اگر یہی پڑھانا شروع کریں گے آج کے بچوں کو، ان کا خیال ہے کہ وہ لوگ مان جائیں گے ان کی باتوں کو؟ دیکھیں نا، اب افغانستان کے ساتھ ہمارے حالات کچھ ٹھیک نہیں ہیں، انڈیا کے ساتھ بھی ٹھیک نہیں ہے، ایران کے ساتھ بھی بس ایسے ہی سو ہیں. تو اب ہو سکتا ہے کہ وہ یہ چیزیں بھی کچھ اس میں شامل کریں، اور یعنی مطلب یہ کہ موجودہ جو بھی ہمارے اس وقت ملک میں جو سٹیٹس کو ہے اس کو سپورٹ کرنے کے لیے کچھ چیزیں نئی ایڈ کریں گے ہمارے کورس میں، کریکلم میں بچوں کو پڑھایا جائے گا یہ سب کچھ. تو یہ ابھی آپ ان قریب دیکھیے گا کہ نئی کتابیں لکھی جائیں گی، نئی ٹیکسٹ بکس آئیں گی، اور وہ پھر مگر سر اچھی بات یہ ہے کہ ہمیں کیونکہ پڑھنے لکھنے کی عادت نہیں ہے تو ہم ان بک سے بچ بھی تو سکتے ہیں، کیونکہ پڑھتے ہی نہیں ہمارے لوگ. تو پڑھنا ہی مطلب جیسے کہتے ہیں کوئی پڑھنے کو بولے تو ان لوگوں کو چکر آنے شروع ہو جاتے ہیں. تو مجھے لگتا ہے کہ اسکول کالج کی اور بات ہے، لیکن الگ سے اگر یہ کوئی بکس لکھتے ہیں اس بارے میں تو پبلک تو نہیں پڑھے گی. الگ سے کیا لکھیں گے، یہ مینلی تو نوجوان نسل کو ہی انہوں نے انڈوکٹرینیٹ کرنا ہے نا. انہی کے لیے پھر اب یہ ایک فیڈرل سبجیکٹ بنایا جا رہا ہے ایجوکیشن. 18ویں ترمیم میں ایجوکیشن کو ایک پروونشل سبجیکٹ قرار دے دیا گیا تھا، ایجوکیشن کو، ہیلتھ کو، لیکن اب یہ ایجوکیشن کو فیڈرل لیول پہ لا رہے ہیں. اسی طرح منرلز کو بھی فیڈرل لیول پہ لا رہے ہیں، یہ بھی پروونشل سبجیکٹ تھا. تو کافی پراسرار قسم کی یہ 27ویں ترمیم آ رہی ہے. ابھی پتہ کسی کو بھی نہیں ہے، نہ کسی نے ڈرافٹ دیکھا ہے، لیکن یہ بہرحال چند دنوں میں وہ بلی تھیلے سے باہر آ جائے گی. تو سر کیا یہ دوبارہ سے کل کلا کے ڈکٹیٹرشپ لانے کے موڈ میں نظر آ رہے ہیں آپ کو کیا؟ ویسے تو خیر اس وقت بھی کہا یہی جاتا ہے ڈکٹیٹرشپ ہی ہے، کون سا سویلین گورنمنٹ اپنی مرضی سے کچھ کرتی ہے. خاص طور پہ شہباز شریف صاحب جیسے ناکام پرائم منسٹر تو شاید ہی کبھی ہسٹری میں رہے ہوں. لیکن اس وقت کیا لگ رہا ہے آپ کو کہ ایک بار پھر وہ جو بار بار لوگ اشارہ کر رہے ہیں کہ پھر سے ملٹری اسٹیبلشمنٹ جو ہے پورے میں ہولڈ چاہتی ہے؟ جی ایسے ہی ہے جی. اصل میں جمہوریت ختم کی جا رہی ہے، اور چیکس اینڈ بیلنسز کا جو ایک نظام اس ملک میں ہوا کرتا تھا اس کو بھی ختم کیا جا رہا ہے. ایگزیکٹو، لیجسلیٹو اور جوڈیشری کو بھی قابو کر لیا گیا ہے. لیجسلیٹو پہلے سے ہی ہے، ایگزیکٹو تو اب ان کے ہاتھ میں ہے. تو اب یہ ہے کہ وہ جو چیکس اینڈ بیلنسز کا نظام تھا نا وہ ختم ہو گیا ہے. اب جو اس وقت مکمل پاور ہے، مکمل اختیارات ہیں، وہ اسٹیبلشمنٹ لے چکی ہے اور مزید لینے کے پروسیس میں ہے. ابھی یہ جب امینڈمنٹ ہو جائے گی تو اب دیکھیے گا کہ نہ عدلیہ کے پاس کچھ رہے گا، نہ مقننہ کے پاس کچھ رہے گا، اور نہ ایگزیکٹو کے پاس کچھ رہے گا. سب کچھ ان سے لے لیا جائے گا. تو یہ عنقریب ہونے والا ہے. تو اس کے بعد پھر اس ملک کے کیا حالات ہوں گے اور دنیا میں ہمارا کیا مقام ہوگا، اور ریاست کس طریقے سے آگے چلے گی، کون چلائے گا، وہ بھی پتہ چل جائے گا. ابھی چند دنوں کی بات ہے. لیکن سر یہ سب کچھ تو ضیاء الحق اور مشرف کے زمانے میں بھی ہوا تھا، اور اس کے بعد کیا حشر ہوا یہ بھی لوگوں نے دیکھا ہے. تو یہ اس وقت سوچ نہیں رہے. ضیاء الحق اور مشرف کے دور میں ہوا، لیکن وہاں پہ اس حد تک نہیں ہوا کہ آپ عدلیہ کو بالکل ختم کر دیں، آپ پارلیمنٹ کو ختم کر دیں، آپ جو کچھ بھی کرتے تھے، آپ جو حکومت ہوتی تھی اس کے ساتھ مل جل کے کرتے تھے. یعنی آپ کی بھی بات ہوتی تھی اس میں، اور جو سیاسی حکومت ہے ان کے پاس بھی ایک حد تک ڈیسیژن میکنگ ہوتی تھی. لیکن اب یہ ہو رہا ہے کہ وہ بالکل ان لوگوں کو ختم کیا جا رہا ہے، ان کی ریپرزنٹیشن ہی ختم ہو رہی ہے ایک طرح سے. وہ کچھ اب کرنے کے قابل ہی نہیں رہیں گے. تو یہ سلسلہ بالکل جی، تو یہ ابھی عنقریب آپ دیکھ لیں گے کہ یہ ہونے جا رہا ہے. جی
بالکل ایسے ہی سر. خیر کافی خوفناک صورتحال یا کافی خراب فیوچر جو ہے پاکستان کا وہ دکھائی دے رہا ہے, لیکن آئی وش کہ کچھ بہتری آئے اور کوئی تو اتنا ذمہ دار, اتنا کوئی غیرت والا ہو جو اس چینجز کو روک پائے, لیکن دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ کہ آپ نے آج جوائن کیا سر. تھینک یو. تھینک یو.